अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। आज का हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वाक़या करबला का असल तारीख़ी पस मंज़र की सीरीज़ बनु उमैया और बनु हाशिम की तारीख़, इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। इससे पहले हमने तफसील से जाना था कि कुरैश के दो बड़े ताकतवर कबीले बनु हाशिम और बनु उमैया की तारीख़ और उनका सिलसिला नस्ब क्या था। इनमें इख्तलाफात किस बिना पर शुरू हुए, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई और उनके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे हंगामी बुनियादों पर मुसलमानों का खलीफा चुना गया। जंग जमल, जंग सफ़ीन और जंग नहरवान क्यों और कैसे हुई। यहाँ से अगला टॉपिक शुरू करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे, वो अबू जहल हो या उतबा या अबू सुफियान, इन सब का ताल्लुक़ बनु उमैया से था। अबू सुफियान भी फ़तह मक्का के बाद माफ़ी मांगकर मुसलमान होने वालों में शामिल हो गए थे और उनकी बीवी हिंदा भी। ग़ज़वा बदर में जब बड़े बड़े सरदार मारे गए जो बनु उमैया से थे, तो अबू सुफियान के पास बनु उमैया की सरदारी आ गई, जिसके बाद वो हर जंग में उनका सरदार बनकर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मगर जब देखा कि मुसलमानों को रोकना अब नामुमकिन है, तो जान बचाकर मुसलमान हो गए और उनके बेटे माविया और बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उस्मान ने इन फितनों और ख़ानदानी दुश्मनी को रोके रखा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ भी बनु हाशिम के ख़ानदान बनु आदि से था। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने अबू सुफियान को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि ये सिर्फ़ इस्लाम को गालिब होता देखकर मुसलमान हुए हैं। इसलिए ना कोई उनके पास बैठना पसंद करता था और ना उनको मुसलमान होने की वजह से वो इज़्ज़त मिली थी जो कि एक सरदार को मिलनी चाहिए थी। इसलिए एक रोज़ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी खोई हुई इज़्ज़त को मुसलमानों के अंदर बहाल करने की दरख्वास्त लेकर पहुंचा कि आप मेरी बेटी उम्मे हबीबा से शादी कर लें, ताकि मैं भी हज़रत अबू बकर और उमर की तरह सुसर का दर्जा हासिल करके मुसलमानों के अंदर अपनी इज़्ज़त बढ़ा सकूं। दूसरा, मुझे भी अमीर बनाकर मुसलमानों के कुछ जंगों में भेज दें। और तीसरा ये कि मेरा बेटा माविया जो है वो लिखना पढ़ना जानता है, उसे आप कातिबे वही रख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त मान ली कि जहाँ पर कई सौ कातिबे वही मौजूद हैं, वहाँ किसी की दिलजोई की खातिर एक और से ही यानी आपसे मांग कर ये स्टेटस अमीर माविया को दिया गया कि वो कातिबे वही बने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि कोई भी शख्स उनके पास किसी ज़रूरत के लिए आता था तो वो उसको इनकार नहीं किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार माविया को किसी ज़रूरी काम से तलब किया तो जवाब मिला कि वो खाना खा रही हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा तलब किया तो दोबारा जवाब मिला कि अभी भी खाना खा रही हैं। आपने ये सुनकर फरमाया कि इसका पेट कभी ना भरे। नबी की बद्दुआ भी ऐसे असर करती है जिस तरह दुआ। हज़रत उमर के दौर के तक ये 4 साल तक दमिश्क के गवर्नर रहे, हज़रत अमीर माविया। हज़रत उस्मान के दौर खिलाफत में ये 12 साल तक ये मुल्क शाम के गवर्नर रहे। हज़रत उस्मान ने खलीफा बनने के बाद इन्हें मुल्क शाम और इराक़ का भी गवर्नर बना दिया और ये पूरे 12 साल तक इतने बड़े इलाके के गवर्नर रहे। हज़रत उस्मान जब तीसरे खलीफा बने तो बहैसियत इंसान उनसे कुछ गलतियां सरजद हुईं, और वो गलतियां ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान बनु उमैया के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया। उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर बिना किसी मकसद के ख़ानदानी होने की वजह से नवाजा। अमीर माविया को शाम के साथ साथ इराक़ का भी एक बड़ा इलाका उनकी हुक्मरानी में शामिल कर दिया। आपके मामू और फ़ाते ईरान साद बिन अबी वक़ास को बदलकर कूफा का गवर्नर इस्लाफ इब्ने उतबा को बना दिया गया, जो फ़तह मक्का पर माफ़ी मांगकर मुसलमान हुआ था।
مصر سے عمر بن عاص کو ہٹا کر اپنے دور شریک بھائی کو گورنر لگا دیا، جو کہ اسلام لانے سے پہلے مرتد ہوا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر اسلام قبول کیا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی۔ اس طرح اس کے بعد لوگوں میں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جس کے اندر صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہ تھا۔ مروان، جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا، اسے وہاں سے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اسے واپس بلا کر حضرت عثمان نے اپنا چیف سیکرٹری لگا لیا، صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا اور انہیں بے خبر ہی رکھتے کہ یہ لوگ کسی کا شکایتی خط بھی ہوتا تھا تو وہ بھی حضرت عثمان تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، یا پھر مروان اپنی طرف سے کوئی اوٹ پٹانگ جواب لکھ کر اور حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں میں اور غصہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی۔ اس نے 4 کی جگہ زیادہ رکعتیں پڑھا دیں۔ ایک سوالی شکایت لے کر مدینے پہنچا، تب حضرت عائشہ نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو ہوا میں لہرا کر کہا کہ ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا، اس کا نظام تباہ کر دیا گیا، آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا ہے۔ اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے۔ ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینے میں جمع ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے تکبرانہ جواب، یعنی ان پر انہیں غصہ تھا کہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والوں میں شامل تھا، ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا کہ جو دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں یہ کس نے کیا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مگر جب احتجاج کرنے والوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو ان کی حفاظت پر لگا دیا تھا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا۔ حضرت عثمان کی باغیوں کو ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ کے لیے چنا، لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کو چنا خلافت کے لیے۔ حضرت علی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات بگاڑ کر ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں، جنہیں سدھارنا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت 2 خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑ دینا بھی حضرت علی کو بھلا کہاں برداشت تھا، لہٰذا آپ نے یہ خلافت قبول کر لی، اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور جس علاقے کا، وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہیں۔ لیکن یہی لوگ امت کے اندر کیونکہ فساد کی وجہ بنے تھے، اور ظاہر ہے حضرت علی کا مطلب بنو امیہ سے تھا، اور اب حضرت علی کے ایک بار پھر حکومت میں آنے سے حکومت بنو امیہ سے نکل بنو ہاشم میں منتقل ہو گئی تھی۔ جب یہ خبر شام امیر معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہیں دی جائے وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا، پہلے میری حکومت کو مضبوط تو ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک ایک کرنے دو، ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے انہیں سزا دوں گا اور قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت میں لے کر جاؤں گا۔
اور جس پر گواہی ثابت ہوگی اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے سب ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دھمکی آمیز خط حضرت علی کو بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے۔ جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکے سے مدینے چلے گئے۔ وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور خوب نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا ہوب۔ حضرت عائشہ کو اچانک سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے اگر دوبارہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات آہستہ آہستہ صلح کی طرف جا رہے تھے تو مروان نے یہ شرارت کی کہ رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو ایسا لگے کہ سامنے کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اور اسی لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینے روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کر دیا۔ حضرت عائشہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی تھی، اس لیے مجھے حجرہ عائشہ میں دفن کرنے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع میں اپنی سوکنوں کے ساتھ دفن کیا جائے جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد کوفہ اور عراق کے لوگوں کے یہاں جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا، یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ انہیں کوئی جواب نہ دینا کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر عمر بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ ضرور پڑ جائے گی اور پھر ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا، حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی مدینہ واپس آ گئے اور ایک بار پھر سے شام کی فوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں پر ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا۔ تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان بھلا اس کا حکمران کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ معاویہ اور علی دونوں مرتد اور کافر ہیں، دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے جنگ کرنا پڑی، جسے جنگ نہروان کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم تھی، ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب کی سرزمین کی خلافت تھی، دوسری طرف عمر بن عاص اور امیر معاویہ کی شام اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، وہ کتنا ہی بڑا صحابی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار
اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے، جن کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو سامنے بیٹھا میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف بڑھے اور انہوں نے سن کر ایسا ری ایکشن دیا جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر اپنے کندھوں پر انہیں دے کر کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار کو قتل کیا وہ معاویہ کی جماعت تھی، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی، جن کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔ دوسری بات یہ کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف خاندان کے ایک فرد تھے اور بہت دور پار کے کزن لگتے تھے، ان کا تو وراثت میں بھی کوئی حق نہ تھا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ ایک ایسا بدلہ لینا تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے 3 بڑے بر اعظموں میں پھیلتے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شیرازہ بکھر رہا ہے۔ اس لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے۔ مدینے کے پاس کنویں پہ بیٹھ کر جہاں کوئی بھی شخص آپ کو نہ دیکھ سکے آپ روتے رہتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی۔ اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک میں انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ اب اس کا نیکسٹ اور لاسٹ پارٹ جو ہے وہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔